Good evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Adrees. जस्टिस उमर अता बंदयाल का बतौर चीफ जस्टिस अहद तमाम हुआ। आज से जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौर शुरू हो चुका है। कल जब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाया तो अपने साथ अपनी अहलिया सरीना ईसा को भी खड़ा किया, जो कि एक नहायत ही मुनफरिद मंजर था पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से अहलिया सरीना ईसा को हल्फ बर्दारी में साथ खड़ा होने पर तमाम हल्कों ने खराज तहसीन पेश किया। पहले दिन ही वॉज द टॉक ऑफ द टाउन। आज सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस के आते ही माहौल भी बदला बदला नजर आया। जस्टिस काजी फाइज ईसा जब अलग सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने 8 साल बाद अपने काम का आगाज फुल कोर्ट के इजलास से किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आखिरी फुल कोर्ट इजलास 2015 में हुआ था और आज फुल कोर्ट इजलास बुलाकर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आला अदलिया में तब्दीली का वाज़े इशारा दे दिया। जस्टिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ से गुफ्तगू में उन्हें नसीहत की कि वो सालीन के साथ वैसा ही सलूक करें जैसा किसी मेहमान के साथ किया जाता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज सुप्रीम कोर्ट की पहली समाअत फुल कोर्ट मुकर्रर की, जिसमें 15 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर समाअत की और पहली दफा ये हुआ पाकिस्तान की तारीख में, इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड कि ये समाअत लाइव नश्र होती रही। बिलाशुबा ये केस इस लिहाज से भी यादगार है कि पहली बार कोई चीफ जस्टिस अपने इख्तियारात दीगर जजेस में बांटने के लिए फुल कोर्ट समाअत करता नजर आया। जस्टिस उमर अता बंदयाल बार बार मुतालबात पर भी फुल कोर्ट बनाने में हमें एक इज्तनाब लेते हुए नजर आए, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पहले ही दिन फुल कोर्ट इजलास के जरिए वो काम कर दिखाया जो कि 8 साल में कई बार किया जाना जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई में एक तो लोगों ने बहुत इंटरेस्ट लिया, हमें एक एक्टिव डिबेट नज़र आई, सोशल मीडिया पे उसकी बात हुई, बहुत से लोग हैरान हुए। कोर्ट रिपोर्टर्स या हम जैसे लोग, हम तो शायद यूज्ड टू हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए एक बिल्कुल अनोखा एक्सपीरियंस था। टीवी पे देखना लाइव हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। जजेस ने अहम सवालात उठाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक मौके पर रेकॉर्डिंग केस में भी जो पाकिस्तान को होने वाला नुकसान है उसका जिक्र किया। फिर उसके ऊपर सोशल मीडिया पे लोगों ने एक अपोजिंग व्यू देना शुरू किया। जो बात हो रही थी वो ट्रांसपेरेंट थी, अंडर स्क्रूटनी थी, उसी वक्त उस पर रिएक्शन आ रहा था। आज की समाअत में सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजेस ने अहम सवालात उठाए, जिसके बाद कानून के तालिब इल्मों ने मजीद सोच और विचार शुरू की और यकीनन इस पर अभी भी बहस के दरवाजे खुले हैं। लेट्स वॉच दैट। As a full court, even a full court is constituted, is that like a tabula rasa, blank slate, that we can write on it whatever we want and disregard settled law, fundamental rights? Is this within the power even of a full court? If we are to do that as a full court, disregarding previous precedents, then surely we have to have some weighty reasons to independence of judiciary is not a salient feature of the Constitution. Before you get into the merits of all these arguments, if the law is to be sustained, what is the effect of section which gives a right of appeal, given that a full bench is going to hear the case and decide the matter? Does that not mean कि हम फिर once again खुद ही decide कर लेंगे जहाँ हम नहीं चाहेंगे कि अपील कोई हो किसी केस का, तो full bench बिठा देंगे? How can we just say कि that right cannot be exercised? अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की अथॉरिटेरियनिज्म को खत्म किया, ये तो आपको सराहना चाहिए, ये तो आपके बल्कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सिक्योर करेगा। कहीं दुनिया में चीफ जस्टिस नहीं मास्टर ऑफ द रोस्टर है, क्योंकि अब सब जगह कहीं जाए तो बैलेट होता है साल के शुरू में, कहीं सारी फुल कोर्ट बैठता है तो फिर चलता है। कोई चीफ जस्टिस के बाद मुंजमद नहीं है ये पावर्स चलाने की। इंडिपेंडेंस तो इससे बढ़ रही है जुडिशरी की, कि जैसी चीफ जस्टिस की पावर को हम छेड़ते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में पड़ जाती है। ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में आज पहली बार किसी केस की समाअत बराह रास्त टेलीविजन पर नशर की गई। दुनिया के कई ममालिक में अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जा चुकी है या उसकी रिकॉर्डिंग दिखाई जा चुकी है। एक आपको रिकैप दिखाते हैं। भारत में सितंबर 2022 से अहम अवामी नौयत के केसेस की समाअत लाइव भी दिखाई गई, रिकॉर्डिंग भी दिखाई गई। भारत में 5 रियासतों की हाई कोर्ट केसेस की कार्रवाई में अपने यूट्यूब चैनल्स पर उसको दिखाया गया। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की ऑडियो बराह रास्त नशर की गई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अदालती कार्रवाई की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स अदालतों की वेबसाइट्स पर अपलोड कर दी जाती हैं। उसके अलावा भी जो डिटेल्स हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इत्तेज़ाज़ एहसन साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इत्तेज़ाज़ साहब, आप कैसे देखते हैं आज की कार्रवाई को?
ہم لوگ اور بہت سارے دیگر لوگ تو ایکسائٹیڈ ہیں، بٹ آپ تو کئی بار سپریم کورٹ میں رہے، بہت سارے چیف جسٹسز کو دیکھا. ڈڈ یو آلسو فیل دی ایکسائٹمنٹ؟ نہیں، ایک ایکسائٹمنٹ تو یہ تھی کہ فل کورٹ بیٹھ رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ سب سے پہلے دن تھا جس دن یہ کوسٹ ٹو کوسٹ ریلے ہو رہا تھا، ڈائریکٹ لائیو یہ سارا جو کاروائی تھی. یہ ایکسائٹمنٹ جو تھی، اور میرے خیال میں یہ کوئی اتنا اچھا تجربہ نہیں ہوا. اس میں ایک تو بات یہ ہوئی آج کی کاروائی میں کہ ججز who should be listening actually، لوگوں کہتے ہیں کہ ججز speak only through their judgment، اور آج ایک کسی بلاگر کے مطابق جس نے پورا ریکارڈ کیا ہے، 81%، more than 81% of the time was taken up by the judges and their questions. اور وکیل کسی کو تو کوئی آدھا گھنٹہ تسلسل کے ساتھ اپنا بیان پیش کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اس کو 20 منٹ مل جاتے، 15 منٹ مل جاتے کہ جس میں ان انٹرپٹیڈلی وہ اپنا مدعا پیش کر سکتے. تو ججز کو بھی ذرا کچھ یہ شائن تھی کہ یہ لائیو جا رہا ہے، تو وی مسٹ پٹ ان آور کوسچن، اور کوسچن وہ اتنا پٹ کر رہے تھے، کئی ججز تو ایسا پٹ کر رہے تھے کہ جس طرح میں نے یہ سوال پوچھ دیا تو اس سے سارا مسئلہ حل ہو جانا ہے، حل ہو گیا، بس میرے پاس وہ چابی ہے. But my question is going to be the question that is going to overturn this case. ایسا نہیں ہوتا، نہ ہوا ہے. اور میرا خیال ہے لوگ اس پہ بھی پریشان ہوئے ہوں گے کہ ساری کی ساری کاروائی جو عوام کو دیکھنے کے لیے تھی وہ انگریزی میں تھی، اور انگلش اسپیکنگ جو ہمارے یہاں بڑا ایک چھوٹی سی مارجنل سی کمیونٹی ہے جو انگلش اسپیکنگ ہے، پر کئی سوال بڑے پروفاؤنڈ اٹھائے گئے. میں آپ کو بتاؤں فریہ کہ اس میں بنیادی سوال یہ تھا، جس سے ایک اور بنیادی سوال میں ڈھل گیا. بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے وہ ایک نیا ضابطہ عدالت کے فارمیشن آف بینچز کے لیے اور اپیل کے لیے 184(3) کے آرٹیکل کے تحت ججمنٹ کے تحت اپیل کے لیے کیا یہ ایک نیا ضابطہ ہے؟ اگر ویلڈ ہے وہ لا تو وہ نیا ضابطہ ہے، اگر ویلڈ نہیں ہے تو پھر وہ کالعدم ہے، پھر پرانا ہی ضابطہ چلے گا. اب اس میں دونوں باتوں پہ کہ ایک لارجر بینچ ہونا چاہیے فار کانسٹیٹیوشنل میٹر اور اپیل ہونی چاہیے، یہ ہم وکلاء کوئی 20-25 سال سے یہ مطالبہ کیے آ رہے ہیں. جب سے میں خود پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار تھا 2007 to 2008، تب سے ہماری ہر تقریباً قرارداد میں یہ ذکر آتا ہے کہ اپیل جو سو موٹو سے متعلق ہو کہ اپیل اس میں ہونی چاہیے. اب جو پروسیجر اینڈ پریکٹس لا ہے اس میں اپیل بھی پرووائڈ کی گئی ہے، اور اس میں یہ آج لارجر بینچ کی کورٹ بھی کر دیا تھا. پر مسئلہ جو ہمارا یہ ہے اس سے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آئین کے مطابق کیا جا سکے، آئین میں ترمیم چاہیے ہوگی اس کے. اب یہ ایک فنڈامنٹل ایشو، بیسک جو بحث ہوئی ہے آج وہ اس بات سے ہوئی ہے، اور یہ سے کہ کیا پارلیمنٹ لا کے تحت، ایکٹ کے تحت، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت کے ذریعے آئین کے یا کسی آئینی دستاویز یا آئینی پریکٹس اور کنونشن کو وہ تبدیل کر سکتی ہے بائی لا. اچھا، اب آرٹیکل 191 کہتا ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں ساری سمجھ آ جائے گی بات. آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ سپریم کورٹ شیل میک رول فار اٹس کنڈکٹ سبجیکٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا. لا آ گیا کہ رولز جو ہوں گے وہ سبجیکٹ ٹو دا لا ہوں گے. پر بڑا دلچسپ پوائنٹ اور بڑا کٹنگ پوائنٹ اٹھایا جسٹس عائشہ ملک نے اور امتیاز صدیقی صاحب جو ایڈوکیٹ تھے، جن کو بولنے دیا ہی نہیں گیا بالکل، وہ جو مدعا اپنا پیش کرنا چاہتے تھے، پر یہاں ان کو موقع ملا. انہوں نے کہا جی ایکٹ آف پارلیمنٹ لا ہے، ضرور ہے، لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ صرف ایکٹ آف پارلیمنٹ ہی لا نہیں ہے.
लॉ और भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे लॉ हो सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो एक अगर रवायत, जिस तरह ब्रिटेन में कन्वेंशन होती हैं, एक रवायत पड़ जाए तो वो कानून और आइन बन जाता है। मिसाल के तौर पे अब ये रवायत बड़ी पुख्ता है पाकिस्तान में कि ये 65 साल का जब चीफ जस्टिस हो जाएगा तो ही विल रिटायर। उसका नेक्स्ट जो सीनियर है एज में, वो ही में भी ओनली 23 डेज जूनियर टू है, तो 23 डेज के लिए भी जवाद ख्वाजा चीफ जस्टिस बन जाएंगे और बारी बारी as one goes touches 65, the other will replace him until he touches 65 and the next will replace him until he touches 65. तो पहले 65 टच हो जाए तो विदाउट बीइंग चीफ जस्टिस वो रिटायर हो जाता है। अब ये ऐसी पिटीशन बनी है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से भी इसको खत्म नहीं किया जा सकता। कल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनाया जा सकता कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाएगा। उनकी बारी आएगी, he will become the chief justice. उसके बाद या अफरीदी की बारी आएगी, he will become the chief justice. अल्लाह सबको हयात दे, तो he will become the chief justice. अब ये एक पिटीशन है फॉर इंस्टेंस जो कि रूल में भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, रूल का तो बहुत उससे हायर पोजीशन होती है, जो कि प्रैक्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। ये बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं खत्म की जा सकती, बाई लॉ खत्म की जा सकती है, बट दैट लॉ वुड बी an amendment in the constitution or a judgment of the Supreme Court itself calling it an unconstitutional practice as being against the constitution. वरना ये एक कन्वेंशन है, एक रवायत है, but it has attained such constitutional sanctity कि इसको इतना तकद्दस, आईनी तकद्दस मिल गया है कि इसको कल कोई रिट नहीं कर सकते अतर मनल्ला साहब कि जी मुझे चीफ जस्टिस पहले बनाया जाए और बाद में किसी और को। ये आइन का हिस्सा ही बन गया। राइट, बड़ी तफसीलन आपने में बताया एतजाज़ हसन साहब। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा वक्त कम है तो आई मूव ऑन टू डॉक्टर फिरदौस आशिकवान। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहिबा अज़ीज़ सदीक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आपकी क्योंकि आउट गोइंग चीफ जस्टिस पे भी बहस हो रही है और आज का सारा दिन हम कह सकते हैं कि एक मीडिया फ्रेंजी और मीडिया एक्साइटमेंट में रहा, सभी देखते रहे कोर्ट प्रोसीडिंग्स को। आपने ख़ास तौर पे बात की नैब तरमीम के हवाले से और उस पर तनकीद भी की आउट गोइंग चीफ जस्टिस पे। अब नए चीफ जस्टिस को कैसे देख रही हैं आप डॉक्टर साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो फरीहा आपकी शुक्रगुजार हूँ। देखें, तनकीद करना किसी शख्सियत पे तनकीद नहीं होती, वो उनके फ़ैसलों पे, उनके कंडक्ट पे और उनके रोल पे तनकीद होती है। और वो पाकिस्तान का आइन ना हर शख्स को राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच देता है। देखें, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक हम ख्याल बेंच के ज़रिए जिस तरह कंट्रोल किया, मैनेज किया, गवर्न किया, मैनिपुलेट किया और जिस तरह से अवाम में ये तासर गया कि भी ये इंजीनियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी मखसूस जमात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, या उन फैसलों के जो दूर रस असरात है वहाँ आइन और कानून की बजाय वहाँ ख्वाहिशात में मबनी, सिफारिशात में मबनी और घर की जो, क्योंकि मुझे किसी ने भेजा था अभी कि वो सासू माँ कोर्ट से अगर आप आगे बढ़े हैं और शुक्र है कि अब बेगम कोर्ट हमारी जो है वो भी चूँकि चीफ जस्टिस साहब ने जो जेस्चर दिया वुमेन एम्पावरमेंट का और ख़वातीन को इज्जत दे के, जी बहुत एंड हमें बहुत अच्छा लगा, आपको भी लगा होगा। हर वो खातून जो वर्किंग वुमेन है या घर में बैठी है और जिसका इस माशरे के अंदर जद्दोजहद करने में एक रोल है, उसको उन्होंने एम्पावर किया। और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि इस माशरे के अंदर जो है वो जब तक पैरेलल एक दूसरे का तावन नहीं मिलेगा और एक दूसरे को की सपोर्ट नहीं मिलेगी और एक दूसरे के एफर्ट्स को सप्लीमेंट और ओनरशिप नहीं मिलेगी तो ये माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए, हमारा इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब ने आज हम ख्याल सुप्रीम कोर्ट से वो बेंच का खात्मा करके तो एक फुल कोर्ट बना के
اس کی پوری دنیا کے اندر کوریج ہوئی اور سارے میڈیا نے اس جیسچر کو اپریشیٹ کیا، اور آج انہوں نے اپنا دن جو تھا اس کو اپنے انتظامی فیصلوں سے یادگار بنایا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے جو قانونی فیصلے ہیں، جو ان کے آئینی فیصلے ہیں، ان کی گونج جو ہے وہ کتنی دہائیوں تک اس سپریم کورٹ کی راہداریوں میں سنائی دے گی۔ عوام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سپریم کورٹ کو کسی بھی سیاسی چنگل سے آزاد کرا کے، کسی جماعت کے یرغمالی ہونے کے ٹائٹل سے نجات دلا کے، تو اس کتاب کی جو قانون کی کتاب ہے یا جو ایک ترازو ہے آپ کا، اس کو بیلنس کرتے ہوئے ایک ایسا نظام سامنے آئے جو توقعات لے کے عوام جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے اندر ایک ہارمنی، ایک رول آف لا اور ایک جسٹس فار آل کا جو ایک ان کی طرف سے جیسچر گیا ہے، اور ایک فیصلہ کوئی بھی ہو، فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہو، تو الٹیمیٹلی پاکستان کو اس وقت جو ہے ایک مضبوط عدلیہ ہی حقیقی استحکام فراہم کر سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کا عدالتی نظام اگر مضبوط ہوگا تو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور ہماری عدالتیں ڈیلیور کریں گی، ہماری عدالتیں جو ہے وہ لوگوں کو گناہ گار کو گناہ گار اور بے گناہ کو بے گناہ قرار دیں گی، تو الٹیمیٹلی اس ملک کے اندر جو ہے وہ یہ باقی سارے مافیاز اپنی موت آپ مر جائیں گے، اور پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی اور بالادستی جو ہے وہ یقینی ہوگی۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ اگر مجھے اجازت دیں، آپ کی ٹویٹ کافی لمبی ٹویٹ، اس پہ آپ نے آخری لائن لکھی، یہ 15 ستمبر کی آپ کی ٹویٹ ہے، آج کا سپریم کورٹ کا نیب ترمیم کے حوالے سے فیصلہ جمہوریت پسند سوچ کی برعکس ہے۔ اب یہ جو نیب ترمیم قدم ہونے کے بعد جو کیسز کھلنے والے ہیں ان کی لسٹ ہے میرے پاس، آپ کے پاس بھی آ گئی ہوگی، اس میں 53 سماعتوں کے بعد یہ جو تمام کے تمام معاملات ہیں، اس میں نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں، اس میں غالباً حمزہ شہباز کے ہیں، دیگر لوگوں کے ہیں، اور یہ وہ والے معاملات ہیں جو کہ حتمی سلوشن تک نہیں پہنچے تھے۔ آپ یہ جمہوریت پسند نہیں ہوگی بات کہ معاملہ حتمی سلوشن تک پہنچے یا ایک ترمیم سے ختم کر دیے جائیں تمام کیسز؟ دیکھیں فریہ، مجھے اس چیز سے دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کیسز کا اس وقت سٹیٹس کیا تھا، مجھے اس چیز سے دلچسپی ہے کہ ایک پارلیمنٹیرین ہوتے ہوئے، عوامی نمائندہ ہوتے ہوئے، مجھے اس ادارے کی ساکھ سے دلچسپی ہے، اس کے جو آئینی اور قانونی دائرہ اختیار ہے اس سے دلچسپی ہے۔ میرا کنسرن یہ ہے کہ ایک پارلیمنٹ کا جو کام ہے لیجسلیشن، اس نے اس رول آف لا اور کوڈ آف کنڈکٹ اور تمام پروسیجرز کو فالو کرتے ہوئے قانون سازی کی۔ اس قانون سازی پہ ہو سکتا ہے میرے بہت سارے کنسرنز ہوں۔ یہ جو 16 ماہ کا ٹوٹل فوکس رہا پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کا، اپنے آپ کو این آر او دینے کا، عوام کو سہولت کاری کرنے کی بجائے، عوام کی مشکلات کے ازالے کی بجائے، مشکل حالات میں عوام کو ریلیف دینے کی بجائے، وہ سارا فوکس اپنے آپ کو ریلیف دینے میں جو لگا رہا، تو اس سے عوامی ایسپیکٹ میں اس فیصلے کو پذیرائی ملی، اور لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو ہوا تھا، اب یہ جہاں جہاں کیسز پڑے تھے اور ان کو انہوں نے بلڈوز کر کے تو ایک ریلیف دینے کی کوشش کی تھی، تو وہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ لیکن جو پارلیمانی جمہوریت ہے اس ملک کے اندر، آپ پارلیمنٹ کو اگر آپ اس کے فیصلوں کو سٹرائک ڈاؤن کریں گے، ان امینڈمنٹس کو ڈس اون کریں گے، اور اس پارلیمانی نظام کے اندر ایک ادارہ دوسرے ادارے کو ڈس اون کر کے، ملائن کر کے، اس کو اپنے زیریں کرنے کا یا سرنگو کرنے کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا لے کے آگے چلے گا، تو پھر یہ اداروں کے درمیان جو تصادم اور ٹکراؤ ہے، یہ جمہوریت کی نفی ہے۔ الٹیمیٹلی جمہوریت ان ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے، اور ایک ستون دوسرے ستون کو گرانے میں لگ جائے گا تو پھر جمہوریت کی چھتری جو ہے یا جمہوریت کی چھت جو ہے وہ کمزور ہوگی، اور الٹیمیٹلی وہ پارلیمانی سسٹم جو ہے ویک ہوگا، ڈیلیور نہیں کرے گا۔ آپ کا گورننس سٹرکچر پہلے ہی آپ کو پتہ ہے، سروس ڈیلیوری آپ کی زیرو ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے پاکستان کو پیچھے لے کے جائیں گی۔ جب آپ نے آگے جانا ہے تو پھر آپ کو
آگے کی طرف دیکھنے کے لیے کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے. Right. تو جو اس کے اندر اسی ٹویٹ کے اندر جو عام بات آپ شاید بھول گئیں کہ جو مدعی تھے یا جنہوں نے جو اپلیکینٹ تھے یہ ساری جماعتیں تو اپنے کیے کا جو بھی حصہ تھا اس کو جیسے تیسے نیب کے اس شکنجے سے گزرتے ہوئے وہ پروسیس کر چکی ہیں یا انڈر پروسیس ہے, کہیں نہ کہیں اینڈ پہ پہنچی ہوئی ہیں. تو پی ٹی آئی کا تو ابھی میٹر سٹارٹ ہی نہیں ہوا, ان کی تو ابھی 0 میٹر گاڑی تھی اس کرپشن کے دریا یا سمندر کے اندر. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے سب سے پہلے اس کے وکٹم بنیں گے. یہ میں آپ سے پوچھنے لگی تھی کہ کس سے شروع کریں. 90 دن کا ریمانڈ ہے, ٹھیک, وہ اسی سے اس کے وکٹم خود ہوں گے. ٹھیک ہے, انفارچونیٹ پہلو ہوگا. فدا صاحبہ, ڈاکٹر صاحبہ ذرا آپ لسٹ بنائیں کیونکہ آپ تو انسائیڈ آؤٹ جانتی ہیں. ذرا لسٹ بنائیں, میں آپ سے 5 نام چاہتی ہوں جو کہ بڑا اس کے شکنجے میں آ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے, آپ کے پرانے ساتھی. سو پلیز میں اظہر صدیق صاحب سے بھی اس پہ رائے لے لوں. آئی ول کم بیک ٹو یو. اظہر صدیق صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ نئے چیف جسٹس کے دور کو؟ اٹ سیمز لائک اے گڈ بگننگ, آل انکلوسیو, سب کو انہوں نے ایک فل کورٹ بنا دیا, ایک نئی روایت کہ سب کو سب چیز آن ایئر چلی گئی. ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ دیٹ؟ بہت شکریہ. میں چونکہ پریا لائرز موومنٹ کا مجھے بہت سی چیزوں کا اندازہ ہے. اس کا ایک مقصد جو ہے کیا کہ میں اس طرف آؤں گا, 2 مقصد تھے اس وقت. ایک تو یہ تھا کہ جنرل پرویز مشرف کو ہٹانا تھا اور 7 ججز اپنی مرضی کے بھرتی ہونے تھے. وہ ججز مرضی کے بھرتی ہو کے کل رزلٹ کیا ملتا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج اچھا جسٹر ہے لیکن بہت جلدی کر دی اس سارے معاملے میں, یعنی اور اس سے بہت سے سوالات اٹھ گئے ہیں. یعنی آج کی لائیو کوریج سے جہاں لوگ کچھ خوش ہوئے ہیں, بہت زیادہ لوگ ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں پرفارمنس سے, جس طرح ججز نے الفاظ استعمال کیے, جو کچھ ہوتا رہا. اور لوگ بات کر رہے ہیں کہ اپنے اختیارات کے لیے تو کام آپ نے کر دیا, جو 90 دن کے اندر معاملات الیکشن ہونے تھے وہ نہیں آیا. پھر آپ نے جو یہاں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہیں وہ چیزیں ساری سامنے نہیں آئی. اصل جو ایشو بات ہے نا کہ پچھلے 1 سال سے ہمارے عدلیہ کے اندر ایک تھوڑا سا آپس میں ڈویژن چل رہی تھی. تو پہلا دن تھا, ذرا سانس لینے دیں ان کو, آپ نے زیادہ ایکسپیکٹیشن نہیں لگا لی. فریا میں یہ بات نہیں کہنا چاہتا. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ یعنی پہلے دن ہی آپ آ کے ایسا کوئی تھا نہیں کام, آپ کو باقی کام سارے جو ہے نا سپریم کورٹ کو ان آرڈر آنے دے, رول. پھر آپ دیکھیں نا یہاں جب یہ پروسیڈنگ چلانی ہے نا تو ہائی کورٹ کے رولز ہیں ہمارے, کون سا کیس لے کے جانا ہے. اب تو ہر کوئی سوال اٹھائے گا تو کیا کر لیں گے آپ, 52,000 کیس ہے تو 52,000 یہ کیسے دکھائیں گے آپ یہ سارے معاملے کو. ٹھیک ہے آپ نے ایک روایت اچھی ڈالی ہے, میں اس روایت کو میں نہیں کہہ رہا, لیکن جو اصل بات سمجھنے والی ہے کہ اس سے بہت سے سوالات نے جنم لے لی. اور میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو قانون ہے نا, جو اصل جھگڑا ہے, جھگڑا بڑا سیدھا سے. ہم اوکلا کیا جھگڑا ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا ہے نا یہ سپریم کورٹ رولز میں ترامیم ہو سکتی ہیں. پارلیمنٹ کا آئین کے آرٹیکل 175 191 سپریم اور فیڈرل لسٹ کے مطابق یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اگر پروسیڈنگ کرنی ہے, کوئی اپیلیٹ پروسیڈنگ اگر دینی ہے, کوئی اگر رائٹ دینا ہے, پہلی تو بات ہے وہ جب روسٹر بنانے کا رائٹ جو ہے وہ آلریڈی ماسٹر آف دی روسٹر چیف جسٹس آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں, آپ سپریم کورٹ کے رولز بنائیں اور بنانے کے بعد آپ اس کو سپریم کورٹ میں لے آئیں. لیکن یہ قانون نہ رہنے دیجیے گا, اگر رکھیں گے تو یہ انکروچمنٹ ہے. پھر دوسرا ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آپ اپیل پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں آرٹیکل 184(3) کے جو ڈائریکٹ جورسڈکشن ہے, جو اوریجنل جورسڈکشن ہے. اوریجنل جورسڈکشن میں اگر اپیل پرووائڈ کرنی ہے تو آپ سبارڈینیٹ لیجسلیشن نہیں کر سکتے, قانون سے نہیں کر, اس کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنا ہوگی. یعنی یہ وہ سارے معاملات ہیں جو بڑے سوالیہ نشان. اور دوسرا یعنی میری خود سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیا معاملہ ہے کہ فل کورٹ بنا دیا جائے. آج فل کورٹ بھی ہیئرنگ آپ نے دیکھ لی بھئی, یہاں ہمارے یہاں عدالتی کانسیپٹ یہ ہائی کورٹ میں ایک جج فیصلہ کرتا ہے, ایک جج فیصلہ کرتا ہے اور اس کے بعد معاملے جاتے ہیں. یہ فل کورٹ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کا ڈسینٹ آ گیا, ڈسینٹنگ پوائنٹ حق ہے ہر ایک کا ڈالنے کا, آپ نے وہ بتا دیا. ڈاکٹر صاحبہ تو اسی آپ کی پارٹی کی سیاست کے اوپر محمود مولوی صاحب آپ کی پارٹی کے ساتھ ہی ہیں, آپ نے اسٹیٹمنٹ دیکھی ہے ان کی جو انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پہ امریکن کاؤنسل جنرل کے حوالے سے, آپ انفارمیشن سیکرٹری ہیں, ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ؟ دیکھیں جو مولوی محمود صاحب پچھلی CAC کے اندر تشریف لائے
اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور میں ابھی ہماری ریسنٹلی یہ پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں مختلف ایشوز انڈر ڈسکشن آئے. اس کے بعد چونکہ ان کا ایک اپنا نقطہ نظر اور ایک اپنا لائے عمل ہے اور ذاتی حیثیت میں کوئی اگر سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا ذاتی حیثیت میں کوئی اس طرح کی ان کی ٹویٹ یا کوئی انفارمیشن وہ میڈیا سے شیئر کرتے ہیں تو پارٹی کی سطح پہ ہم کسی کی بھی ذاتی رائے جو ہے وہ پارٹی پالیسی نہیں سمجھتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت جس سچویشن سے گزر رہا ہے, اظہر صدیق صاحب کو کافی ناگواری ہوئی ہے کہ بھئی فل بینچ کیسے بن گیا یا فل کورٹ کیسے بن گئی. تو فل کورٹ جو ہے ایک کولیکٹیو وزڈم کو آپ بروئے کار لاتے ہوئے نیشنل ایشوز اور نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ جڑے جو کیسز ہیں جس پر ڈویژن ہوتی ہے, ڈیوائیڈ ہوتی ہے, آپ پھر سب مل کے ایک فہم و تفہیم اور فہم و فراست کے ساتھ کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی. اور یہ ایک بہتر چیف جسٹس صاحب کی طرف سے اقدام ہے اور ہم ان کو سراہتے بھی ہیں, سپورٹ بھی کرتے ہیں. جو انہوں نے کہا کہ جی 52,000 کیسز پینڈنگ ہیں, تو مجھے بتائیں کہ ان میں سے کتنے کیسز ایک ریسرچ ورک اس پہ کرنے کی ضرورت ہے. جو تھا بندیال صاحب کے دور میں جب وہ آئے تھے تو کیسز کتنے تھے اور ان کے دور میں کیسز کتنے بڑے, کیونکہ اننیسیسری ان ایشوز میں انہوں نے اپنا وقت ضائع کیا اور انوالو کیا, اپنے آپ کو پولیٹیسائز کیا اور انگیج کیا ان سارے irrelevant کیسز کے اندر جہاں پہ کسی ایک مخصوص جماعت کو تو فائدہ ہو سکتا تھا لیکن پبلک ایٹ لارج جو تھی ان کے جو ایشوز تھے وہ بہت کم انہوں نے سنے. تو یہ کسی ایک شخصیت سے جڑا سپریم کورٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ مین سپریم جوڈیشری. سپریم جوڈیشری کو اپنے ایکٹ سے, اپنے ان کنڈکٹ سے اور اپنی اوور آل ڈیسیژن سے پبلک کو یہ ایشور کرنا ہے کہ ہم جو ہے واقعی سپریم ہیں اور ہماری الائنمنٹ یا ہماری ڈیویشن یا ہماری پرسنل چوائسیز یا ہم کسی سے ساتھ پرسنلائز ہو کے نہ ہمارے فیصلے کسی کو فیور کر رہے ہوتے ہیں نہ کسی کے اگینسٹ ہیں. ہم رول آف لا کے ساتھ جڑے. ہمارا ایک پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع جو جیسچر ہے ہم اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. آپ نے چھوڑ دی پی ٹی آئی ڈاکٹر صاحبہ, آبویسلی آپ رسپانسبل نہیں ہیں پی ٹی آئی کی سیاست پر اور خود چیئرمین پی ٹی آئی افسوس کر چکے ہیں ریفرنس بنانے پہ قاضی فائز عیسیٰ پہ, بٹ سٹل پرسنلی آپ نے اس کے اوپر خود بھی افسوس کیا کہ جو پوری صورتحال ان کے ساتھ ہوئی, یا آپ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے وہ تمام ایپیسوڈ جو ان کے ساتھ ہوئی؟ ڈیفینیٹلی جو مجھے فریحہ وہ یاد ہے کہ جب مجھے گھر سے بلایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ آپ جا کے پریس کانفرنس کریں تو میں نے ریفیوز کیا کہ میرا چونکہ یہ لیگل میٹر ہے اور لیگل میٹر تو یا اٹارنی جنرل یا لا منسٹر کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ میرے ریلیونٹ نہیں ہے. ہاں میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں ان کے لیے پریس کانفرنس ارینج کروں اور وہ اس ریفرنس کے حوالے سے یا اس کیس کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ دینا چاہے میڈیا کو تو دے دے. لیکن لا منسٹر نے اینڈ ٹائم پہ جب پریس کانفرنس اناؤنس ہو گئی تو ہی ڈڈ ناٹ ٹرن اپ. جو اٹارنی جنرل تھے وہ آئے لیکن اٹارنی جنرل نے کہا جی سیاسی جو سوال ہوں گے میں ان کے جواب نہیں دوں گا اور جو قانونی سوال ہوں گے میں اس کا جواب دوں گا. اور میڈیا کو آپ کو پتا ہے کہ وہ سارا سیاسی سوال کر رہا تھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ خان صاحب نے اس وقت بھی یہ پارٹی کی سطح پہ نہ کوئی چیز ڈسکس ہوئی, نہ کیبنٹ کے اندر کسی نے اس پہ ڈبیٹ کی, نہ کسی سے رائے لی گئی اور یہ ایک آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی وہ کنویں میں چھلانگ لگائی کہ جس کے بعد جو ہے وہ انہیں سیڑھی بھی دستیاب نہیں ہو رہی کہ وہ واپس نکلے. کسی نے کہا کہ یہ آپ غلطی کرنے چاہ رہے ہیں. Did somebody say anything to him کیبنٹ میں سے؟ آپ بھی کہتا تو اس وقت ہے کوئی جب کوئی کسی سے رائے لیتا ہے یا کسی کو بھنک پڑتی ہے یا کوئی ان سے مشاورت کرتا ہے. اگر چند افراد ان کے ساتھ بند کمرے میں بیٹھ کے مشاورت کر کے تو وہ لیگل ٹیم کوئی چیز لے آتی ہے سامنے تو یقیناً وہ پارٹی پالیسی لیڈرشپ چونکہ وہ اون کر رہی ہوتی ہے اور لیڈرشپ کی طرف سے انیشیٹو ہوتا ہے
تو جو آپ کی کیبنٹ ہے یا جو ان کے ساتھ جڑے ایسوسیٹس ہیں وہ آپ کو کمرے کے اندر تو کنفرنٹ کرتے ہیں لیکن کمرے کے باہر پھر اپنی لیڈرشپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو لیکن اس کے بعد لوگوں نے اس پہ ریزرویشن دی, لوگوں نے اس پہ اس چیز کو ڈسپلیئر بھی کیا کہ ہمیں اتنے محاذ نہیں کھولنے چاہیے, لیکن وہ جو اور لوگوں نے یو ٹرن بھی لیا, لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تو یہ کرنا ہی نہیں تھا. تیر کمان سے نکل چکا تھا اور جب تیر کمان سے نکلنے کے بعد انہوں نے تیر کو پکڑنے کی کوشش کی تو تب تک تیر جو تھا وہ نشانے پہ جا کے لگ چکا تھا. رائٹ, اس کی واپسی اظہر صدیق صاحب اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں ڈاکٹر صاحب؟ رائٹ, میں بتا دیتا ہوں. تحریک استحکام پاکستان جن لوگوں نے بنائی ہے وہ ریفرنس اس وقت انہی لوگوں نے فائل کروایا تھا. آج ہم اس سے ہٹ جائیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. میں ان سے رہوں. آپ نے بڑا ایک اسپیسیفک سوال پوچھا تھا محمود مولوی صاحب کا. محمود مولوی صاحب نے سچ بتا دیا نا. دیکھیں سچ بال کے فیس کرنا چاہیے اور اس کا ثبوت کیا ہے, ثبوت اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان میں سے سیاسی, یعنی آج ہم باتیں کر رہے ہیں کہ لوٹ مار پتہ نہیں کیا کتنے کے کیسز بنا لیے. عثمان بزدار کے خلاف کتنے کیسز آگے, جو چینی چور کہتے تھے وہ کہاں چلے گئے. یعنی یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ریٹورکس ہیں, یعنی اس سے حاصل کچھ نہیں ہونا. جو سمجھنا ہے کہ اس ملک کا نقصان کیا ہوا, اس ملک کا نقصان یہ تحریک استحکام میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو جا کر ان لوگوں کا ساتھ دیا, عمران خان کی گورنمنٹ کو گرایا. آج آپ کی ملک کی اکانومی کیا ہو چکی ہے. پھر یہی بات نہیں ہے, پھر ایک کام نہیں انہوں نے کیا, انہوں نے کیا کیا کچھ کیے ہیں. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو باتیں تھی سامنے آ گئی. اب امریکن انٹرفیئرنس آپ دیکھ سکتے. بٹ اظہر صدیق صاحب کی آواز ہمیں کلیئر نہیں آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اس پر رسپونڈ کرنا چاہتی ہیں. بٹ جی دیکھیے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اظہر صدیق صاحب چونکہ اس سینیریو کے اندر بہت بعد میں ان کی انٹری ہوئی اور جن کے حوالے سے یہ نشاندہی کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ آج پی ٹی آئی کو اصل وہی اداکار اور فنکار تھے جنہوں نے اس نہج پہ پہنچایا اور اس بے بسی میں ان کو بند گلی کے اندر لے گئے کہ جہاں پہ اگر سیاسی فیصلے ہوتے, اگر عوامی فیصلے ہوتے, اگر ملکی مفاد کے اندر جو ہے وہ کولیکٹیو وزڈم سے فیصلے ہوتے تو یقیناً پھر یہ صورتحال مختلف ہوتی. جب وہاں ون مین شو ہو اور وہاں میں کلہ ہی کافی ہوں کا نعرہ لگے تو پھر وہاں پارٹیاں نہیں چلا کرتی. پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہوتی ہے, ڈکٹیٹرشپ نہیں ہوتی. اور پارٹی کے اندر اگر جمہوریت نہیں ہے تو ملک کے اندر وہ جمہوری سوچ اور کلچر آ ہی نہیں سکتا. جس حوالے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں مولوی محمود صاحب کے حوالے سے, دیکھیں مولوی محمود کا ایک آج کی بات نہیں ہے. جب وہ پی ٹی آئی کے اندر تھے اس وقت بھی امریکن ایمبیسڈر ان کے گھر جاتا تھا, اس وقت بھی امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ ان کے ٹھیک ہے. یہ اظہر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ بات صحیح ہے, ڈسون تو کرنا چاہیے بیکاز انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے وہ کافی آئی ڈونٹ نو, میرے نہیں خیال آپ اس سے متفق ہوں گی. کوٹ ان کوٹ انہوں نے تو ڈائریکٹ کہہ دیا ہے کہ ان کی کاؤنسل جنرل سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ بات کہی گئی. ملاقات ہوئی بھی تھی تو کیا وہ آف ریکارڈ تھی, کیا ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی؟ There's so many things you know it better than I do as information minister. تو کیا آپ کو پارٹی پالیسی واضح نہیں کرنی چاہیے اس پر؟ دیکھیں اس میں وہی جو ہمارے ایمبیسڈرز یا ان کے ساتھ جڑا پولیٹیکل کونسلیٹ یا وہ ترین صاحب سے بھی ملے, باقی لیڈرشپ سے بھی ملتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی ملے لیکن کوئی شخص پنجاب سے ملے, گوادر میں گئے, کیا کرتے ہیں یہ سارے اس نہیں. دیکھیں جو ملنے دیں اظہر صدیق صاحب, لڑائیاں تو نہیں کرنی سب سے. مجھے یہ بتائیں آپ اظہر صدیق صاحب سے یہ پوچھ لیں کہ کیا جن لوگوں سے آپ دن کی روشنی میں مل رہے ہیں اور رات کی تاریکی میں مل رہے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ رات کی تاریکی میں ناشتوں پہ اور ایمبیسڈرز کے گھروں میں بیٹھ کے آپ این آر او مانگ رہے ہیں اور سہولت کاری مانگ رہے ہیں اور سارا امریکن تھنک ٹیک اور لابسٹ ہائر کر کے ان کمپنیز کو اپنے لیڈرشپ کے لیے گڈ ول کریٹ کر رہے ہیں, اور پھر یہ منافقت کیوں کرتے ہیں آپ کھل کے یا ان کے ساتھ ان کو آن کریں یا ڈس آن کریں.
یہ آپ کا جو ہے وہ دوہرا رویہ اور دوہرا عمل جو ہے اسی نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. اظہر صاحب بتا دیں لندن میں آپ کس سے ملے تھے یہ بتا دیں. اتنی باتیں کہی ہیں میں جواب دے دوں. ہاں نا یہ بیسیکلی تو دیکھیں یہ ہم نے جو اس سے ملتے ہیں دن کی تاریکی دن کی روشنی میں ملتے ہیں, یہ رات کی تاریکی میں اور مختلف ان جگہوں پہ لکا چھپی سے ملتے ہیں. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ ملتے ہیں کیونکہ اس پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے کسی سے ملنا جرم نہیں ہے. ٹھیک جی علی صاحب یہ ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے اور آپ کا مقصد کیا ہے, دونوں میں بہت فرق ہے. میرے سے نا جواب لے لیں میرے سے. ابھی دیکھیں فریا پچھلے 17 مہینے سے جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح اس نظام کو چلایا جا رہا ہے, اس ہائبرڈ نظام کو آپ کے سامنے ہے, اور اسی نظام میں اندر سے تحریک استحکام پارٹی, یہ کوئی روایتی پارٹی نکلی ہے؟ ان کو بنانے والے کون ہیں؟ یہ سارا کچھ آ گیا, پھر خود مان لیا کہ امریکن امبیسڈر کس لوگوں کے ساتھ چلتی رہی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم یہاں پہ بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شب زیدی صاحب رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان کے عوام اس وقت مہنگائی کے سنگین بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. حالیہ دنوں میں پیدل پہ پیٹرول اور بجلی بموں نے عوام کی زندگی مزید اجیرن بنا دی ہے. پی ڈی ایم دور حکومت میں پیٹرول کی قیمت میں 127 روپے فی لیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 154 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا. 15 ستمبر کو پیٹرول کی قیمت میں 26 روپے کے اضافے کے بعد پیٹرول ڈالر کو بھی مات دے چکا ہے. اس وقت ملک میں پیٹرول 331 روپے فی لیٹر ہو چکا. عوام اس وقت معاشی دلدل سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ فوکس کہیں پر نہیں ہے. اسی طریقے کی ایک شخص کی کہانی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. لیٹس واچ دیٹ. شہباز زیدی ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. شہباز زیدی صاحب, آپ کے ہی لکھے ہوئے سولوشنز پہ بات کر رہے ہیں آج. آپ نے کہا all stakeholders in Pakistan and establishment, political parties and judiciary to understand that very few unlike me have the courage to tell the real state of our economy. Things not in order, elections will not give any result. So basically آپ جو ایجنڈا پرپوز کرے ہیں وہ اب یہ ہے کہ 10 سال تک الیکشن نہ ہوں اور ایک ایسا طریقہ کار ہو کہ یہ اکانومی کو ریورس کیا جائے اور بہتر طرف لے کے جایا جا سکے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ, میں نے جو آپ کے سامنے ٹویٹ کیا تھا, میں نے بالکل واضح الفاظ میں جو میرا سجیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اس کو کوئی ایک سیاسی پارٹی یا کوئی ایک ادارہ صحیح نہیں کر سکتا. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں آنے والے الیکشن کسی معاشی مسئلے کا حل ہے تو وہ اس کو پاکستان کی معیشت کا اندازہ نہیں ہے. یہ عام حالات نہیں ہیں اور ان عام حالات سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. اور اگر آپ نے میرا ٹویٹ پڑھا ہو تو میں نے یہ لکھا تھا کہ جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر آپ کو ایک کنسنسس گورنمنٹ بنانی پڑے گی. میں نے اس کا ڈیوریشن 10 سال لکھا ہے, آپ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. مگر اگر کوئی آپ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں ہم اس کو جس طرح چیزیں چلتی ہیں عام حالات میں اس کو صحیح کر لیں گے تو وہ پاکستان کے معاشی حالات کو اور پاکستان کی معاشی بدحالی کو نہیں سمجھتا, اور وہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کر رہا بلکہ پاکستان کے ساتھ وہ برائی کر رہا ہے. بٹ شہباز زیدی صاحب, آپ نے اس میں عدلیہ کا بھی ذکر کیا. عدلیہ کیا کردار ادا کرتی ہے؟ میں نے عدلیہ کا ذکر اس لیے کیا کہ عدلیہ پاکستان میں جو کچھ بھی فیصلہ ہوگا, اگر کوئی فیصلہ ایسا آیا جو کہ متصادم ہوا آئین سے تو اس کا الٹیمیٹلی پھر عدلیہ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. تو ان کو بھی ساتھ بٹھائیں اور سب کو ساتھ بٹھائیں اور ایمرجنسی ٹائپ کے سچویشن میں کریں. پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں فریہ, کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ایمرجنسی ہے یا نہیں ہے. اگر آپ امیروں کے علاقے میں چلے جائیں, ان کے ہوٹلوں میں چلے جائیں, ان کے گھروں میں چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. پی آئی اے کی فلائٹس پہ چلے جائیں, فرسٹ کلاس کی فلائٹیں بھری ہوئی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اگر یہ بھی ایک سوچ ہے. اور اسلام آباد میں جو بیٹھے ہیں جو سارا دن بیٹھ کے سیاسی جوڑ توڑ کرتے رہتے ہیں
وہ یہ کرتے رہیں بیٹھ کے یا جو چیزیں ہوتی ہیں. تو مگر جو چیز میں تو آپ کو بتایا میں نے کبھی اپنی پوزیشن پاکستان کی معاشی حالات کے بارے میں تبدیل نہیں کی, اور میں اس بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک الٹیمیٹلی معاشی تباہی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے, اور کوئی بھی مجھے ایسا اسٹیپ ابھی تک نظر نہیں آیا جس نے اس کو صحیح راہ پہ ڈالا ہو. تو اگر آپ نے چلانا ہے تو آپ کی مرضی ہے. ایک سلوشن آپ لے کر آئے ہیں شبیر صاحب, آپ کو کم سے کم اس کا کریڈٹ ہم دیتے ہیں کہ آپ نے ہائی لائٹ کیا, آپ بڑے عرصے سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں, you have given a solution. اب وہ کوئی مانے یا نہ مانے یا کوئی اعتراض ہو, لیکن مجھے جو پرابلم نظر آ رہی ہے سر وہ یہ کہ جب آپ سب کو اسٹیک ہولڈر بنا دیں گے تو ذمہ داری کس کی ہوگی؟ جب الیکشن ہی نہیں ہوگا تو فکر کس کو ہوگی؟ عوام کس سے جا کے پوچھے گا کہ بھائی تمہیں میں نے ووٹ دیا تھا, تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ نہیں دیکھیے, جب جن کو ذمہ داری دی تھی انہوں نے پوری کی تھی. جب آپ نے ذمہ داری دی تھی میاں نواز شریف کو, انہوں نے پوری کی تھی. تو یہ تو بیکار کی بات ہے نا کہ ذمہ داری جب آپ نے کبھی ذمہ داری دی ہے تو کبھی انہوں نے ذمہ داریاں پوری کی ہیں, یہ تو بیکار کی بات ہے. ان کا موقف یہ کہ مجھے کرنے نہیں دی پوری, مجھے ٹرم نہیں پوری کرنے دی. عمران خان بھی یہ کہیں گے مجھے ٹرم نہیں پوری کرنے دی. یار وہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی نا. اب اس وقت ہم یہ بحث نہیں کر رہے کہ کس نے کیا کرنا ہے. میں نے یہ میری سجیشن یہ ہے کہ جو 2018 کی اسمبلی تھی اس اسمبلی کی بنیاد پر آپ ریپرزنٹیشن دے کیبنٹ کے اندر, اور اس کے ساتھ آپ آرمی کے بندوں کو بھی بٹھائیں, اور اس کے ساتھ آپ ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو لے کر اس کو بنا دیں چیف فار دی پرائم منسٹر آف پاکستان, اور اس طرح پاکستان میں ایک معاشی ایجنڈا لے کے چلیں 10 سال کے لیے اور چیزوں کو صحیح کریں. لیکن 2018 کی اگر بنیاد پہ میری بات, وہ 2018 میں پی ٹی آئی تھی میڈم, وہ لیڈنگ پارٹی تھی. اب وہ نہیں ہے سیاسی منظرنامے میں کہیں ایسے نظر نہیں آ رہی, زیر اطاعت ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں ہے. آپ کو یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ ان کے ایم این اے لے لیں, ریپرزنٹیشن کو اس پروپورشن میں کر دینا. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہی ایم این اے لے لیں, وہ تو یا جیل میں ہیں یا بھاگ بندے کیوں نہیں ہے؟ کیا نہیں تو کیا بندے فوت تو نہیں ہو گئے نا, سارے موجود ہیں. دیکھیں جب نہیں نہ کوئی نہیں چاہیے وہ آپ ان کو بتائیں, یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. دیکھیں بات سنیں, جہاں پر چیزیں صحیح ہونی تھی کچھ چیزیں صحیح بھی ہوئی ہیں. جیسے میں ابھی کسی سے بات کر رہا تھا, پی ٹی آئی کے زمانے میں میں دیکھ رہا تھا کہ پی این ایس سی کی پروفیٹیبلٹی بہت اچھی بڑھی. ٹھیک ہے, کچھ اچھی چیزیں تھیں, کچھ بری چیزیں تھیں, تو آپ کسی ایک کو ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ فریہ کہ سلوشن کیا ہے. آپ کے خیال میں الیکشن سلوشن ہے تو میں نہیں سمجھتا سلوشن الیکشن ہے. اور آپ کو اگر یاد ہو تو ایک دفعہ بنگلہ دیش میں یہ ماڈل ٹیسٹ ہو چکا ہے. بنگلہ دیش میں آپ کو یاد ہے ایک چیف جسٹس صاحب پرائم منسٹر بنائے گئے تھے, تو 2018 کی اسمبلی کو بنیاد بنائیں اور یہ جو شخصیت پرستی سے ختم کریں کہ جی نواز شریف صاحب آئیں گے یا کوئی اور آئے گا یا زرداری صاحب آئیں گے. یہ اس کے بہت ٹائم گزر گیا, اس پہ ہم نے بہت ٹائم لگا لیا. اب ہم فقید البخال استقبال کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ بیکار کی باتیں ہیں. پاکستان کا عوام 331 روپے پیٹرول پہ زندہ نہیں رہ سکتا, اور یہ بات اب اس چیز سے آگے بڑھ گئی ہے. تو میں نے جو سلوشن دیا ہے آپ کو 10 سال کا سول ماشاء اللہ کہتا ہوں میں اس کو, یہ سول ماشاء اللہ ہے, اس کو آپ کو لانا پڑے گا اور سول ماشاء اللہ لے کر آئیں اور آگے چلیں. اگر آپ یہ چیز یہی چاہتے ہیں جو چیزیں چلتی رہی ہیں کہ وہ 5-10 چینل بیٹھے ہوں گے اسلام آباد میں ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی کی ڈسکورس دیکھیں, انہوں نے کبھی کسی نے اکنامکس جماعت اسلامی آئے گی, وہ 3 بندے لے کے جلوس نکال لے گی, پھر وہ گورنر ہاؤس سے واپس چلی جائے گی مہنگائی کے بارے میں. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ آپ بیسیکلی شہباز علی صاحب آپ تو اتنے, مجھے دس از مائی کامنٹ اف یو الاؤ می ود ڈیو ریسپیکٹ, آپ تو بہت عوامی بندے لگتے ہیں مجھے, بٹ دا سلوشن یو آر گیونگ یہ تو بہت ڈکٹیٹوریل قسم کی سلوشن ہے کہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو ہی نہ, کوئی جھنڈے نہ نکالے, کوئی بات نہ کرے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میری بات سنو, میں یہ کہہ رہا ہوں فریہ کہ 2018 میں پارٹی پوزیشن تھی نا کسی کی, جی ٹھیک ہے نا, ان پارٹی کو اتنی ریپرزنٹیشن دے دیں آج, 2013 والے کو دے دیں, پھر ان کا کیا قصور تھا؟ 13 کو دے دیں, چلے کوئی ایک ایوریج نکال لیں اور ان سے کہیں بھائی اب کام کرو. یہ سیاست, مگر الیکشن کرا کے میں سیریس ہوں, میں بتا رہا ہوں, آپ دیکھیے گا اسی طرح کا سلوشن نکل کر آئے گا. نہیں تو پھر آپ اس چیز کا انتظار کریں جو آپ کو شاید اس سے بھی زیادہ غیر آئینی ہو, پھر کیا کریں گی آپ؟
اگر سپوز کریں کوئی سولوشن اس سے بھی زیادہ غیر آئینی نکل کے آیا پھر آپ کیا کریں گی؟ یہ آپ ڈرا رہے ہیں کیا ہو سکتا ہے غیر آئینی؟ ماشاء اللہ نہیں ڈرا تو میں نہیں رہا، مگر آپ کو یاد ہے ایجپٹ میں کیا ہوا؟ تحریر اسکوائر ہوا، اس کے بعد کیا ہوا ایجپٹ میں؟ کیا ہوا بتائیے مجھے؟ میں ڈرا نہیں رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ الیکشن کا انجیکشن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، الیکشن کے انجیکشن سے معیشت نہیں چلے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ بتانے چلے گی. there is no election for 10 years, there is no political activity. گارنٹی کون دے گا کہ ہم حالات ہی کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے یہ کب کہا ڈکٹیٹر لے کر آئے؟ میں نے کہیں کہا ڈکٹیٹر لے کر آئے؟ آپ کو تو ایک پرائم منسٹر چاہیے نا جس کی آپ پوجا کریں. مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے منسٹر چاہیے جو کام کریں. اب وہ کون؟ آپ کو ایک پرائم منسٹر چاہیے جس کی لوگ سب کوئی نہیں. میں نے کہا نا منسٹر تو پاکستان میں کمی تو نہیں ہے منسٹروں کی، یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو. آپ کو چاہیے ایک بت جس کی پوجا کی سارے مل کے پوجا کریں، یہی چاہیے نا آپ کو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. سسٹم ہونا چاہیے، ہونا تو سسٹم چاہیے. آئی ایگری ود یو دیر، لیکن سسٹم کے بغیر ہم ایک نیا سسٹم کیسے بنائیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میرا آپ سے سوال جواب یہ ہے کیا سسٹم چلا ہے 2008 سے 2013، 2013 سے 2018، 2018 سے 2023؟ 3 اسمبلیاں اپنا ٹرم پورا کر کے چلی گئی ہے نا. مانتی ہو نہیں مانتی؟ جی کی ہے نا ٹرم اپنی پوری. مسئلہ تو نہیں آیا نا. 15 سال ہو گئے نا اس کو. 15 سال ہو گئے نا. 15 سال میں کیا جھک ماری ہے آپ نے؟ میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے پرسوں، انڈیا اور پاکستان کا فرق ہی پچھلے 15 سال کا ہے. آپ 15 سال پہلے کا انڈیا دیکھ لیں، آج کا انڈیا دیکھ لیں، اور 15 سال پہلے کا پاکستان دیکھ لیں، آج کا پاکستان دیکھ لیں. تو یہ اسمبلیوں نے تو تباہ کر دیا نا پاکستان کو. آپ کیا چاہتی ہیں ان کو دوبارہ لے آئیں؟ رائٹ، اسی شکل میں لے آئیں. اوکے. آج آپ نہیں دیکھیے میرا پوائنٹ آف ویو الگ ہو سکتا ہے. آج آپ نے تعریف کی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کی، آپ تعریف کم کرتے ہیں، اس لیے آئی ووڈ لائک یو ٹو ایلیبوریٹ. آپ کو لگ رہا ہے جسٹس فائز عیسیٰ ایک اچھا آغاز کیا انہوں نے؟ دیکھیے وہی والی بات میں نے کہا نا، میں سپریم کورٹ کو سننا چاہتا ہوں، فیض عیسیٰ کو سننا نہیں چاہتا. ٹھیک، ادارے بنانے ہیں نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ثاقب نثار کی سپریم کورٹ، بندیال کی سپریم کورٹ، فیض عیسیٰ کی سپریم کورٹ. یہ کیا کہانی ہے آپ کے ملک میں؟ اب آپ نے کہا فیض عیسیٰ کی سپریم کورٹ شروع ہو گئی. اور بھائی فیض عیسیٰ تو ایک جج ہے نا 17 ججوں میں. یہی تو مسئلہ ہے کہ اب ہم آج سے صبح سے کر کے بیٹھ گئے کہ صبح سے اب نئی فیض عیسیٰ کی نئی سپریم کورٹ آ جائے گی. اب سارا اسلام آباد یہ دیکھ رہا ہے کہ فیض عیسیٰ صاحب کب ناشتہ کرتے ہیں، کب کھانا کھاتے ہیں، کب کیا کرتے ہیں. یہی تو مصیبت اس ملک کی ہے. بٹ شبیر صاحب آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اگر الیکٹورل ایکٹیویٹی نہ ہو اور جو آپ پروپوز کر رہے ہیں اس سے اکنامک ریوائول ہو جائے گا؟ کین یو گارنٹی دیٹ؟ نہیں، آن اے لائٹر نوٹ گارنٹی تو واشنگٹن سے ملے گی نا میڈم. آن اے سیریس نوٹ ایکچولی، دیٹس آن اے ویری سیریس نوٹ. میں نے تو لائٹر نوٹ پہ بولا ہے نا آپ کو. گارنٹی کون دے گا؟ گارنٹی تو واشنگٹن ہی دے گا نا میڈم. بٹ ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ وہاں سے تو کہا جا رہا ہے الیکشن کرائیں. نہیں تو پھر آپ سچ سننا چاہیں تو سنیں. پھر گارنٹر کون ہوگا؟ اس سارے پاکستان میں سیاسی معاملات کا گارنٹر پاسٹ میں کون رہا ہے مجھے بتا دیں. رائٹ، سو آپ بتائیں کون گارنٹر؟ کبھی سعودی عرب گارنٹر بن جاتا ہے، کبھی امریکہ گارنٹر بن جاتا ہے، کبھی چائنا گارنٹر بن جاتا ہے. ہماری اپنی کیا ہے بتائیے مجھے. بٹ جو نواز شریف کا گارنٹر بن گئے تھے نا سعودی. جی، پھر آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے الیکشن کرانے کا، پھر آپ لیڈر بنانے کا، آئیکن بنانے کا، پھر آپ تباہی پھیرتے ہیں، عوام مر جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی اچھا نہیں ہے، پھر آپ زیرو پر واپس آ جاتے ہیں. تو کوئی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرے نا. یہ تو دیکھیں کہ انڈیا کہاں چلا گیا. We have traveled from democracy to hybrid democracy to controlled democracy. What system will this be? کیا کہیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں میڈم، میں نے اپنے ٹویٹ میں بھی لکھا ہے کہ یہ 10 سال کی نیشنل کنسنسس گورنمنٹ کی ہے. میں نے نیشنل کنسنسس گورنمنٹ سپورٹڈ بائی واشنگٹن، سپورٹڈ بائی GHQ، سپورٹڈ بائی جوڈیشری. اور اس کا ایک ایجنڈا ہوگا کہ ہمیں اکنامی کو سیدھا کرنا ہے. فار ایگزامپل پرائیویٹائزیشن کرنی ہے تو کرنی ہے، یا ٹریڈر کو رجسٹر کرنا ہے تو کرنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیا تو آپ مجھے گالی دے رہے ہیں، آپ نے کیا تو میں آپ کو گالی دے رہا ہوں. آج تو یہ ہو رہا ہے نا. رائٹ. آج کیا ہوا ہے مجھے بتا دیں. 15 سال میں آپ مجھے ایک بات بتائیے، 15 سال میں اس اسمبلی نے 3 اسمبلیوں نے کبھی کوئی اکنامکس پہ ڈیبیٹ کی ہو؟ میں چھوڑ دوں گا سیاست، میں بات کرنا چھوڑ دوں گا ٹی وی پہ. اوکے، اگر مجھے کوئی ایک ڈیبیٹ دکھا دیں جس پہ دونوں پارٹی بیٹھی ہوں اور ڈھنگ کی کوئی بات ہوئی ہو. اوکے، تو آپ کیا چاہتی ہیں وہ دوبارہ انہیں کو کھڑا ہے؟
ٹھیک ہے شہباز علی صاحب، آپ نے ڈیٹیل میں بتا دیا، آپ نے چیلنج بھی کر دیا، اس کے اوپر ہم نیکسٹ پروگرام رکھ لیں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. شہباز علی صاحب کا پرپوزل آپ کے سامنے ہے، واٹ ڈو یو تھنک؟ ڈو گیو می یور فیڈ بیک. لیکن لگتا ہے یہ کہ تسلسل اگر ڈیموکریسی کا ہے تو الیکشن ہی اس کا ایک طریقہ کار ہے. کوئی اور سسٹم اگر لانا ہے تو اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو چاہیے. سو کیا آپ کانسٹیٹیوشن میں رد بدل کریں گے یا اسی کے اندر سے کوئی راستہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں؟ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.